नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। चौथा पारा सूरत आल इमरान आयत नंबर 129 और 120। लफ्ज़ी तर्जमा या अय्युहल्लज़ीना आमानु, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, ला ताकुलू, ना तुम खाओ, रिबा सूद को, अज़ाफ़न दुगना, मुज़ाफ़तन और चुगना करके, वत्तकुल्लाह और डरो अल्लाह से, लअल्लकुम ताकि तुम पर तुफ़लहून ताकि तुम निजात हासिल करो। वत्तकू और बचते रहो अन्नारा आग से, अल्लाती वो जो उइद्दत तैयार की गई है लिल काफिरीन काफरों के लिए। वातिउल्लाह और अतात करो अल्लाह की, व रसूला और रसूल की, लअल्लकुम ताकि तुम पर तुरहमून रहमत हो। फरमाया, ए लोगो जो ईमान लाए हो, मत खाओ सूद, कई गुना जो दुगने किए हुए हों, और अल्लाह से डरो ताकि तुम फलाह पाओ। और उस आग से डरो कि जो काफरों के लिए तैयार की गई है, और अल्लाह और रसूल का हुक्म मानो ताकि तुम पर रहम किया जाए। चूँकि ग़ज़वा उहद में वक्ती नाकामी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी और माले दुनिया के लालच के सबब हुई थी, इसलिए अब तमा दुनिया की सबसे भयानक और मुस्तकिल शक्ल सूद से मना किया जा रहा है और अतात फरमा बरदारी की ताकीद की जा रही है। यहाँ सूद के मुतालिक आयतों में 3 बार लफ्ज़ तकवे को दोहराया गया है, गोया सूद ना लेना तकवे की अहम सिफ़त है। इरशाद फरमाया सूरत बकरा में, क्या लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो और सूद में से जो बाकी है छोड़ दो अगर तुम मोमिन हो। फिर अगर तुमने ये ना किया तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से बड़ी जंग का ऐलान सुन लो, और अगर तौबा कर लो तो तुम्हारे लिए तुम्हारे असल माल हैं। ना तुम जुल्म करोगे और ना ही तुम पर जुल्म किया जाएगा। सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सोना सोने के बदले, चांदी चांदी के बदले, गंदम गंदम के बदले, जौ के बदले, और खजूर खजूर के बदले, नमक नमक के बदले, ये तमाम अशिया बराबर बराबर नकद ब नकद फ़रोख्त की जाएं। फिर जो ज़्यादा ले या ज़्यादा दे तो उसने सूदी कारोबार किया। सूद लेने वाला और देने वाला दोनों गुनाहों में बराबर हैं। इससे बाज़ लोग मुराद लेते हैं कि यानी अज़ाफ़न मुज़ाफ़तन, यानी लोगों ने सूद मुरक्कब को हराम और सूद मुफरत को हलाल साबित करने की कोशिश की है। हालांकि यहाँ इस ज़माने के सूद खोरों की संग दिली बयान हो रही है जो आज भी मौजूद है। ज़माना जाहिलियत में बहुत से लोग दूसरों को सूदी कर्ज़े दिया करते थे। जब कर्ज़े की मियाद ख़त्म हो जाती तो मकरूज़ से कहते, कर्ज़ अदा करो वरना सूद में इजाफ़ा करो। कर्ज़ अदा न कर सकने की सूरत में मियाद की तोसी कर दी जाती और सूद की मिकदार में इजाफ़ा कर दिया जाता। इस तरह कुछ अरसे के बाद सूद की मिकदार असल दर से भी कई गुना ज़्यादा हो जाती। और इस भयानक सूरत हाल की तरफ कुरान ने अज़ाफ़ और मुज़ाफ़ा के अल्फाज से इशारा फरमाया, वरना ये मतलब नहीं कि मुरक्कब सूद हराम है और मुफरत जायज़ है। इस्लाम में हर किस्म का सूद हराम है। सूद खोरों को इस आग से डराया जा रहा है जो काफरों के लिए तैयार की गई है। मालूम हुआ कि सूद खोरी कभी आदमी को कुफर तक ले जाती है।
سورۃ نساء میں فرمایا بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا اللہ کبھی ایسا نہیں کہ انہیں بخشے اور نہ یہ کہ انہیں کسی راستے کی ہدایت دے سوائے جہنم کی راہ کے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں ہمیشہ، اور یہ ہمیشہ سے اللہ پر بہت آسان ہے۔ سورۃ توبہ میں فرمایا اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کیا ہے، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہی ان کو کافی ہے، اور اللہ نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ استغفر اللہ۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اسے جہنم سے نکال لو، تو تمام اہل ایمان جہنم سے نکل آئیں گے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ اور رسول کا حکم مانو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر موقوف ہے، اور اللہ کی رحمت کا مظہر جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا نتیجہ یہ نکلا کہ جو شخص اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو اللہ اور رسول کی نافرمانی کرے گا وہ دوزخ میں جائے گا۔ ارشاد فرمایا سورۃ نساء میں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے وہ اسے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی حدوں سے تجاوز کرے وہ اسے آگ میں داخل کرے گا، ہمیشہ اس میں رہنے والا ہے، اور اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت سے فرمایا تو میری رحمت ہے، میں جس کو چاہوں گا تیرے ذریعے اپنی رحمت سے نوازوں گا۔ بہت خوبصورت آیت ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی تاکہ تم فلاح پاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ بہت خوبصورت آیت ہے کہ اے لوگو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہو، میری بات ذرا غور سے سنو۔ وہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، وہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے فرشتے دعائیں رحمت کرتے ہیں، وہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی عمر کی قسم اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدس میں اٹھائی ہے، یعنی قرآن میں، وہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے بہترین نمونہ قرار دیا ہے، وہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر اللہ ایمان لانے کا وعدہ تمام انبیاء کرام سے عالم ارواح میں لیا گیا، وہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آنے والا، اور وہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے خوش ہونے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، وہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ناراض ہونے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، وہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، وہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، اور وہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے کسی بھی فیصلے یا حکم سے روگردانی سارے نیک اعمال برباد کر دیتی ہے، وہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم جن سے آگے بڑھنے کی کسی کو اجازت نہیں، وہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے حضور اونچی آواز میں بات کرنا اپنی دنیا اور آخرت برباد کرنا ہے، وہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی اطاعت میں جنت اور نافرمانی میں جہنم ہے۔ سب اسی محترم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے،
اور ہماری نسبت اسی رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ بہت خوبصورت آیت سورۃ نساء کی کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ بہت خوبصورت آیت۔ جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں آ جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے کوئی حکم نہیں دیتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اصل میں اللہ ہی کا حکم ہے، اسی لیے حکم آیا ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو وضو کا وہی طریقہ سکھایا جو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا تھا، نمازوں کے وہی اوقات مقرر فرمائے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ کو بتلائے تھے، اور نماز کا وہی طریقہ امت کو بتلایا جو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ایسی بہت سی مثالیں ملتی ہیں کہ دینی مسائل کے بارے میں جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نہ آ جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سوالات کے جواب نہیں دیا کرتے تھے۔ حضرت اویس بن صامت رضی اللہ عنہ اپنی بیوی حضرت خولہ رضی اللہ عنہ سے زہار یعنی بیوی کو اپنے اوپر حرام کر لینا کر بیٹھے تھے، تو حضرت خولہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، مسئلہ دریافت فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک جواب نہ دیا جب تک کہ وحی نہ نازل ہوئی۔ روح کے بارے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک خاموشی اختیار فرمائی جب تک اللہ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام جواب لے کر نہ آ گئے۔ تو یہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک محدود نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے فرض قرار دی گئی ہے۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری کی یہ حدیث بڑی اہم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے سب لوگ جنت میں جائیں گے سوائے اس شخص کے جس نے انکار کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، انکار کس نے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، سبحان اللہ، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ تو بہت اہم حدیث قرآن کی آیت سورہ نساء کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی قسم تم لوگ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے باہمی اختلافات میں تمہیں فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، اور پھر جو فیصلہ تم کرو اس پر اپنے دل میں تنگی محسوس نہ کریں بلکہ سر تسلیم خم کر دیں۔ یہ ہے اصل اطاعت جو مقصود ہے اللہ تعالیٰ کو، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، تو یہی اصل کامیابی ہے۔ کوشش کیا کریں اپنے زندگی کے خوشیوں کو، اپنے زندگی کے ان موقعوں پر جب آپ غمزدہ ہیں، جب ایسے کسی پریشانی میں آپ گر گئے ہیں، تو کوشش کریں کہ قرآن کی طرف آپ توجہ کریں، وہاں سے آپ کو جواب نہیں مل رہا تو پھر آپ حدیث میں دیکھیں، آپ کے سوال کا جواب آپ کو ضرور ملے گا، اور کوئی ایسی بات، کوئی ایسا طریقہ جو زندگی گزارنے کا ہو وہ ہمیں نہ ملے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم قدم پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اصل محبت یہی ہے، یہی محبت اصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میں تمہیں تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد، تمہارے مال، ہر چیز، یہاں تک کہ تمہیں اپنی جان سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں، تمہارا ایمان مکمل ہی نہیں ہوگا۔ اپنے دلوں کو ٹٹولیں ذرا، کس کو عزیز رکھا گیا ہے؟ تو کوشش کریں سب سے زیادہ عزیز جو ہیں اللہ اور اس کے رسول ہوں ہماری زندگیوں میں، تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں، اور کامیابی جنت ہے۔
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ